बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की इलेक्शन के बाद की सूरत हाल वो आपके सामने है। आज भी जो स्पेशल सीट्स हैं उस पर इंतखाब का अमल जो है वो जारी रहा। जो एक्सपेक्टेड है तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त लीड करती हुई नज़र आती है और तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की करीब भी जो है वो मौजूद है, लेकिन अभी तक फ़ैसला नहीं हो सका। जो एम्बिग्विटी अभी तक हम देख रहे हैं कि क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है, उसी दौरान पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो इत्तेहाद हुआ है और अब बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि क्या पीटीआई में इख्तलाफ जो है वो क्या इलेक्शन के बाद अब हुकूमत साजी के बाद भी रहेगा, या इसमें जो फ़ैसला अभी होना है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म का, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सदर का, उसमें क्या सूरत हाल होगी। और इस सारे सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और सबसे बढ़कर JKPP और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी अभी तक वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो क्या फ़ैसला कर पाएगी। वो भी नाराज़ नज़र आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं और कश्मीर की सियासत को बड़ी डेप्थ में देखते हैं, एडिटर भी हैं अखबार के। तो उस तनाज़र में ज़ाहिर है एक लम्हा जो है वो ख़बर को उस पर देखते हैं। आमिर महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं यही आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त हुकूमत साजी में जो रुकावटें आ रही हैं वो क्या रुकावटें हैं और आज फ़ैसला कोई मुतवक्के है आपकी नज़र में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको आगाह करता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर कानून असम्बली की मखसूस नशिस्तों के इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हुआ और अभी अभी उनके नताइज आ गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रफ़ीक नैयर साहब, पीर मदर सईद साहब और चौधरी इकबाल साहब जो हैं ओवरसीज की नशिस्त पे, और पीर मदर शाह साहब उलमा मशाइख की नशिस्त पे 27 वोट लेके कामयाब हुए हैं। और उनके मद्दे मुकाबल जो थे साहबजादा जुल्फ़कार साहब, हाफिज तारिक साहब और जो तीसरे साथी थे ना चिश्ती साहब, उनको 14 वोट मिले हैं। तो अभी जो है कानून साज असम्बली में 32 नशिस्तें हो गई हैं 53 के ऐवान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, जो पहले 26 थी और 6 मखसूस नशिस्तों पे ये लोग कामयाब हुए हैं और 2 मखसूस नशिस्तों पे अपोजिशन कामयाब हुई है। तो बाकी जहाँ तक आपने कहा कि आज इजलास हुआ था कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का और अपोजिशन जमातों का, तो उसमें ये बात बताई गई कि जो जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी है उसने तहरीक इंसाफ का वज़ारत उज़्मा में बैरिस्टर सुल्तान की नॉमिनेशन की सूरत में हमायत का ऐलान किया है। अदरवाइज जो है वो वज़ारत उज़्मा के ऊपर जो है वो वोट नहीं करेंगे। एक्सपेक्ट किया जा रहा है आज रात तक कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और कायदे ऐवान का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो अहम बात है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के इंतखाबा जो उनका इजलास हुआ उसमें ये भी कहा गया कि अगर तहरीक इंसाफ का कोई धड़ा या कोई नाराज अरकान जो हैं वो अपने किसी पार्टी के फैसले से नाखुश होके वो करते हैं, तो ये बताया गया कि उनके साथ रब्ता किया जाए और उन्हें ये ऑफर दी जाए कि वो अगर मखसूस अरकान जो हैं वो लेके बाहर आते हैं तो ऐसी सूरत हाल में उनके वज़ारत उज़्मा के लिए ऑफर दी गई है अपोजिशन की तरफ से। ये भी इतलात हैं कि उन्होंने ऑफर दे दी है मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान को कि अगर वो जो कम नशिस्तें हैं जितनी तादाद जो है मतलूबा तादाद लेके आते हैं तो उन्हें वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा और नए इक़्तिदार का शेयर का जो है वो फार्मूला तैयार कर लिया जाएगा। अच्छा आमिर साहब, इसमें अगर हम देखें तो बैरिस्टर सुल्तान जो हैं, बैरिस्टर सुल्तान महमूद, जो कि 2015 से पार्टी में थे और इलेक्शन से चंद माह कबल जो है सूरत हाल तब्दील होती हुई नज़र आई और एक नई एंट्री होती है सरदार तनवीर इलियास की। और सरदार तनवीर इलियास साहब जो जिस तरीके से वो और जो उनको चलाने वाले हैं, अब तो कहा जा रहा है कि उस ज़राए ये भी बता रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें जो है वो इमरान खान तक पहुँचा दी गई हैं। क्या सूरत हाल होगी? ये दोनों के दरमियान बहुत हद तक देखा गया है कि जनाब अगर बैरिस्टर सुल्तान जो हैं उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा कि क्या सूरत हाल होगी, और दूसरी तरफ अगर सरदार तनवीर इलियास वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो बैरिस्टर सुल्तान को जो एक मुख्तलिफ़ तरह की राय है, वैसे तो उन्होंने कल इस पर जो है वो क्लैरिटी भी दी है कि उनके साथ इस तरह की बात नहीं हुई, लेकिन सदर बनाने की बात की गई, उनके बेटे को एडजस्ट करने की बात की गई। इस तरह की मामलात में आप क्या समझते हैं, अंदर क्या खिचड़ी पक रही है? क्या बैरिस्टर सुल्तान अगर वज़ीर-ए-आज़म नहीं होंगे तो फिर सूरत हाल क्या होगी, और अगर वो वज़ीर-ए-आज़म होते हैं तो फिर दूसरी आपको क्या लग रहा है कि क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? देखिए, एक बात तो बड़ी तय है कि एक तो सुल्तान महमूद साहब जो है उन्होंने वो
ان کے ویسے تو ان کے حوالے سے ہے کہ وہ شاید غیر مستقل مزاج قسم کے سیاستدان ہیں، لیکن وہ 2013 سے لے کے ابھی تک 2014 سے لے کے ابھی تک 7-8 سال ہو گئے انہیں مسلم پاکستان تحریک انصاف میں، اور جب وہ آئے تھے تو انہوں نے اپنی نشست سے استعفیٰ دے کے ضمنی الیکشن جیتا تھا، اور یہ جو اس بار انہوں نے چوتھا الیکشن جو ہے وہ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے لڑا ہے، اور 3 بار وہ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ممبر قانون ساز اسمبلی منتخب ہوئے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ کوئی نئے نہیں ہے، دوسری یہ بات ہے تحریک جو سردار تنویر الیاس صاحب ہیں وہ بھی کافی عرصے سے اسی دوڑ میں تھے اور پنجاب میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کے مختلف حلقوں کے علاوہ انہوں نے بہت سی دیگر قوتوں کی بھی حمایت حاصل تھی، اس کے علاوہ جو بیرسٹر سلطان محمود مخالف قوتیں تھیں وہ بھی ساری ان کے پلڑے میں تھی، تو کافی عرصے سے وہ اس دوڑ میں تھے، لگے ہوئے تھے، اور انہوں نے بھی وہ کافی کوشش کی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی تک جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو قانون ساز اسمبلی کے اراکین کی جو اکثریت ہے وہ سلطان محمود صاحب کے ساتھ ہے، اور تنویر الیاس صاحب کیونکہ ابھی نئے آئے ہیں تو ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں انہیں شاید تنویر الیاس صاحب کی حمایت حاصل ہے، اور اس کے اوپر جو ہے ابھی دوسری یہ بات ہے کہ ایک بات بڑی کلیئر کٹ ہونی چاہیے ویسے سلطان محمود ان کے چاہنے والے، کہ جب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جی تیسرے جب بیرسٹر سلطان کو اگر بنانا ہوتا تو شاید وہ سموتھ ٹرانزیکشن کے اوپر پہلے دن اناؤنس کیا جا سکتا تھا، کسی طرح کی کسی قسم کی ریزسٹنس نہیں تھی، یہ جو سارا وہ کوشش کی گئی، یہ جو انٹرویوز کیے گئے، لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، خاص طور پہ بیرسٹر سلطان محمود کے جو حمایتی اراکین ہیں انہیں وزیر اعظم ہاؤس میں بلایا گیا، میرا یہ خیال ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود کو وزیر اعظم نہ بنایا جائے، ابھی ان کے پاس جو ہے یہ ساری جو ہے یہ ٹیلی ویژن کی اور فیس بک کی جو ہے باتیں ہیں کہ انہیں صدر کے لیے آفر کر دی گئی ہے یا ان کے بیٹے کو بنا دی، ابھی تک ان کے ساتھ اس حوالے سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تنویر الیاس صاحب اور بیرسٹر سلطان صاحب جو ہیں وہ مل کے آزاد کشمیر میں حکومت کو مضبوط اور مستحکم کریں، ابھی تک اس حوالے سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، سلطان محمود صاحب کے گھر بھی کچھ 13, 14, 15 اراکین پرسوں اکٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے چھوٹے موٹے تفضات سے آگاہ کیا تھا کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے، تو ابھی تک جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، ابھی دیکھنا یہ ہے کہ سلطان محمود صاحب کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے اور ڈیفینیٹ وہ قبول کرتے ہیں، ان کے مخالفت میں فیصلہ ہوتا ہے، جیسے انہوں نے پبلکلی اناؤنس کیا ہوا کہ جو فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے تو انہوں نے وہ قبول ہوگا، اگر تو وہ اس پبلکلی کے کمٹمنٹ پہ پورا اترتے ہیں تو پھر تو عمران خان کے فیصلے کے وہ پابند ہوں گے، ادروائز جو ہے وہ اگر فیصلے کی پابندی نہیں کرتے تو پھر میں آپ کو اعداد و شمار بتا دوں، آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں اس وقت 32 اراکین جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں، 12 اراکین کی حمایت جو ہے وہ 11 اراکین جو ہیں وہ جیتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور ایک مخصوص نشست کے بعد 12 پہ وہ پہنچ گئے ہیں، 6 جو ہے مسلم لیگ نون والے جیتے تھے، ان کے مخصوص نشست پہ خاتون بنی ہے، 7 ہو گئے ہیں، ایک جو ہے جموں کشمیر پارٹی کے پاس ہے اور ایک جو ہے وہ مسلم کانفرنس نشست جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے پاس ہے، تو ایسی صورتحال میں جو ہے پہلے 19 اراکین اپوزیشن میں تھے، اب 21 ہو گئے ہیں، جو یاسین صاحب کیونکہ 2 نشستوں پہ جیتے ہیں تو انہیں جو ہے وہ ایک نشست پہ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، ایک پہ وہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے، تو ایسی صورتحال میں اپوزیشن کے پاس 20 اراکین ہیں اور حکومت کے پاس 32 اراکین ہیں، نیا جو ہے وہ قائد وان بنانے کے لیے 53 کے نئے وان میں 27 لوگوں کی ضرورت ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو 27 لوگوں میں 7 اراکین بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب یا تنویر الیاس صاحب کو نہیں بناتے، دونوں میں سے کوئی بھی اگر وہ بغاوت کرنا چاہے یا کوئی تیسرا دھڑا اٹھ کے بغاوت کرنا چاہے تو انہیں صرف 7 اراکین کی ضرورت ہے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں حکومت بنانے کے لیے، اور اپوزیشن جو ہے وہ بالکل کھلے دل کے ساتھ تیار ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انیشل سٹیج کے اوپر ہی پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے وہ جماعت کو اور اس کو توڑ دیا جائے تاکہ ان کے اتفاق اور اتحاد کو وہ توڑ کے اپنی حکومت بنا لی جائے، اور ان کے پاس یہ شیئرنگ فارمولا موجود ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ صدر ہو سکتا ہے، اور جو لوگ تحریک انصاف چھوڑ کے آ سکتے ہیں وہ ان کا وزیر اعظم ہو سکتا ہے، مسلم لیگ نون کو ایسی صورت میں وزارت عظمیٰ دی جا سکتی ہے، مسلم لیگ نون کو جو ہے اسپیکرشپ اور سینئر وزارت اور کچھ وزارتیں بھی دی جا سکتی ہیں، تو باہر جو ہے وہ آؤٹ آف
جو باہر جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے اور بڑی سنجیدگی سے کام ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ ظاہر ہے فیصلہ جو ہے وہ بحث سلطان محمود چودھری یا سردار تنویر الیاس صاحب نے کرنا ہے کہ اگر انہیں وزیر اعظم نہیں بنایا جاتا تو اس صورتحال میں کیا ہوگا۔ ایک جو بات ہے وہ بہت ہی ہے میں کہ جب ان دونوں کی لڑائی ہوئی ہے تو ایک تھرڈ آپشن کی بات ہوئی ہے، تو تھرڈ آپشن میں بھی خواجہ فاروق صاحب کا نام اور سب سے زیادہ جو ہے اظہر صادق صاحب کا نام لیا جا رہا ہے۔ بالکل اظہر صادق صاحب ڈڈیال سے نو منتخب ممبر اسمبلی ہیں، سابق سینئر وزیر چو یوسف صاحب کے بھتیجے ہیں، معروف کاروباری شخصیت ہیں اور وہ بھی خاصے بااثر شخصیت ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے بڑے ہی گہرے روابط بتائے جاتے ہیں، تو وہ بھی اس کھیل میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا اگر اس طرح کی ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن ہوتی ہے کہ ان دونوں صاحبان کو، ایک طرف بیرسٹر سلطان ہیں اور سردار تنویر الیاس ہیں، اگر اس لڑائی میں یہ سمجھا جائے اور خان یہ تیسری کی طرف جائیں تو وہ خواجہ فاروق، اظہر صادق اور انصر عبدالی کی جو اگر بات ہو رہی ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایکسیپٹیبل کون سا ہوگا جس میں تحریک انصاف؟ دیکھیں جی، ایکسیپٹیبل تو میرے خیال میں ان سب کو جو ہے ہر کسی کو وزارت عظمیٰ کے لیے کوئی بندہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا، یہ سیاسی بات ہے اور سیاست میں کوئی کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں یہ ہے کہ ابھی جو بھی صورتحال ہوگی وہ تحریک انصاف اگر معقول فیصلہ نہیں کرے گی، اجتماعی فیصلہ نہیں کرے گی اور اعتماد میں لیے بغیر اگر فیصلہ نہیں کرے گی تو اس کا نقصان ہوگا۔ ایک نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی سلطان محمود صاحب یا ابھی تنویر الیاس صاحب یا کوئی دڑا اٹھ کے بغاوت کر جائے۔ دوسرا یہ بات ہے کہ خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، وہ کچھ عرصہ انتظار کر سکتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں یہ آج ہو، مہینے بعد ہو، 6 مہینے بعد ہو، یا اس اسمبلی کی زیادہ سے زیادہ اس اقدار کی مدت تب تک ہو سکتی ہے جب تک وفاق میں عمران خان صاحب کی حکومت ہے۔ تو اس پارٹی نے پھر اگر تو یہ کام وہ کرتے ہیں کہ کسی مشاورت کے بغیر اور اعتماد میں لیے بغیر یا سب کو راضی کیے بغیر اگر یہ صدر اور وزیر اعظم اور اسپیکر کا فیصلہ کرتے ہیں، خاص طور پہ آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کا فیصلہ کرتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دن یا کل کے دن جس دن عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے اسی دن پاکستان تحریک انصاف کے ٹوٹنے کے عمل کا شروع ہو جائے گا اور یہ عمل جو ہے وہ پھر کچھ عرصے میں مکمل ہو جائے گا۔ کل بھی بہت اہم ہوگا کل، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو قانون ساز اسمبلی میں باقاعدہ حلف لیا جائے گا، پھر 4 کو جو ہے وہ قائد ایوان کی جو ہے نا وہ اس پر ووٹنگ ہو سکتی ہے اور 5 کو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں جو پارلیمانی یعنی پارٹی تحریک انصاف کا جو اجلاس ہوا ہے وہ علی امین گنڈا پور نے اپنے آفس اسلام آباد میں بلایا ہے، اور اس کی اگر ہم تھوڑا سا پریویس دیکھیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو، تو ان کا جو ایک تو پارٹی صدر خود کال کرتا تھا اور ساتھ آلدو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد سے وفاقی حکومت جاتی تھی لیکن وہ مظفر آباد میں ہوتے تھے، وہ اسلام آباد میں ایک آفس میں کبھی ان کو کال نہیں کی گئی۔ تو اب جو ایکسپیکٹڈ وزیر اعظم ہیں یا اسپیکر ہیں یا ڈپٹی اسپیکر ہیں ان کو بلا کر تمام ارکان کو علی امین گنڈا پور اپنے آفس میں بلا رہا ہے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تنقید تو ہو رہی ہے؟ دیکھیے ایک تو یہ بات ہے کہ ان کا جو رویہ ہے وہ بنیادی طور پہ ہمیشہ سے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے جب جب بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب 5 فروری کو شامل ہوئے تو انہوں نے یہ اعلان کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ کشمیر کے فیصلے کشمیر کے اندر ہوں گے۔ تو یہ اس وقت یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ جی شاید لوگوں کو یہ تاثر دیا جائے گا کہ آپ غلام نہیں ہیں یا آپ کسی کے زیر انتظام علاقہ نہیں ہے اور پاکستان اور کشمیر کے جو ہے وہ ایسے فیصلے نہیں۔ ظاہر ہے عمران صاحب کا حق ہے، عمران صاحب کی پارٹی ہے، انہوں نے جیتا ہے، لیکن اسے ایک کسی طور طریقے اور چج سے بھی کیا جا سکتا تھا جس طرح انہوں نے کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ڈیمیج جو ہے وہ عمران خان کو سیف اللہ نیازی اور علی امین گنڈا پور اور عامر کیانی صاحب کے ان عملوں سے ہوا ہے، جو عمل اور جو طریقہ کار انہوں نے بنایا ہوا ہے آزاد کشمیر میں، اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ نوید نہ صرف یہ آزاد کشمیر کے اندر مہاجرین پاکستان جو مقیم کشمیری ہیں ان کے اندر، بلکہ مقبوضہ کشمیر کے اندر اور ہماری جو اوور سیز کمیونٹی ہے ڈائسپورا میں شدید نفرت کے ساتھ اس عمل کو دیکھا جا رہا ہے، بہت ہی برا محسوس کر رہے ہیں کہ یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ وفاقی وزراء اور
جو ہے اس طرح کی کھلے عام مداخلت کر رہے ہیں. آپ نے جس کو بنانا ہے آپ اس کو بتا دیں, صدر کو کہیں اناؤنس کر دیں. اور ہمیشہ جو ہے وہ چیئر جو ہے وہ صدر کرتا ہوتا ہے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس, جب قائد ایوان بن جاتا ہے تو پھر قائد ایوان کرتا ہے. لیکن انہوں نے جو ہے وہ کل, حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی, خواتین کی نشستوں کے لیے انہوں نے صرف پینل بنانے تھے, تو اس کی ہائپ کریٹ کر رہے ہیں, کبھی کیا کیا جا رہا ہے, کبھی کیا کیا جا رہا ہے. 8 دن ہو گئے ہیں انتخابات کو مکمل ہوئے 8 دن سے پوری قوم جو ہے وہ اس مصیبت کا شکار ہے. آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کون ہے؟ آپ نے جس کو بنانا ہے اسے بنا دیں. اس کی آپ جو ہے ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے, لوگوں کے لیے آپ نے مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جتنی جو ہے وہ ٹائم گزار رہے ہیں اتنی جو ہے وہ نفرتیں ان کے درمیان بڑھ رہی ہیں. یا تو یہ ہوتا کہ ان 8-10 دنوں میں 7 دنوں میں تنویر الیاس صاحب کو اور نواز اپنا بیرسٹر سلطان صاحب کو, ان کی قیادت کے لوگ ہیں, یا عمران خان صاحب خود بلا کے بٹھاتے ہوئے کہتے جی ہم نے اس پارٹی کو چلانا ہے, آپ کو کوئی ان سے پوری طرح مینڈیٹ لے لیا جاتا اور پھر اناؤنس کر دیا جاتا. میرا خیال ہے کہ سموتھ ٹرانزیکشن میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں تھا, اور سارے لوگ جو ہے اپنی ذہنی آسودگی کے ساتھ کام کرتے. لیکن جس انداز سے انہوں نے کام کیا اور جس بھونڈے انداز سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے, اور سب سے بڑھ کے کہ جتنی بدنام آزاد کشمیر کی سیاست پیسوں کے اعتبار سے اس بار ہو رہی ہے, اور جس طرح کی سوشل میڈیا کے اوپر اور دیگر جگہوں کے اوپر فارمز کے اوپر بات ہو رہی ہے, اس سے جو ہے وہ خاصی جو ہے میں سمجھتا ہوں منحصر القوم جو ہے وہ کشمیریوں کی تضحیق کی جا رہی ہے. علی مین گنڈا پور کی طرف سے, سیف اللہ نیازی صاحب کی طرف سے, اور خود عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بڑی تضحیق امیز رویہ ہے. جس انداز سے وہ آزاد کشمیر کے اراکین اسمبلی کو بلا کے وزیر اعظم کے لیے انٹرویو کر رہے ہیں, ان کے لیے یہ جو بھی کام کرنا تھا اسے آف دی ریکارڈ بھی کیا جا سکتا تھا, پارٹی کو مشاورتی اجلاس بلا کے بھی کیا جا سکتا تھا, لیکن جس بھونڈے انداز سے کیا اس کا کسی طور پہ بھی نہ اس کی حمایت کی جا سکتی ہے, نہ اسے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے, اور نہ ہی وہ تحریک انصاف اور تحریک آزادی کشمیر کے اور پاکستان کے مفاد میں. اچھا, ایک اور بات ہو رہی ہے, کچھ ذرائع یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ چودھری انوار الحق کی کچھ ایم ایل ایز کے ساتھ عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. کیا یہ ہوئی ہے, نہیں ہوئی؟ دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران صاحب کے ساتھ جو انوار الحق صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ جو انوار الحق صاحب اور بیرسٹر سلطان صاحب کے درمیان اختلافات ہیں, انوار الحق صاحب کا یہ خیال تھا کہ پہلے انوار الحق صاحب نے یہ کیا کہ بیرسٹر سلطان صاحب کو پارٹی کے عہدے سے, صدارت سے ہٹا کے خود پارٹی صدر بننے کی کوشش کی جب وہ پارٹی میں نہیں تھے. اس کے بعد انہوں نے پبلکلی اعلان کیا کہ اگر سلطان محمود صاحب کو پارٹی سے ہٹاتے ہیں تو میں پارٹی میں شامل ہو جاؤں گا. پھر وہ پارٹی میں شامل ہو گئے, اور انہوں نے یہ الزام لگایا کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری انہیں الیکشن میں ہرانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ سردار تنویر الیاس کو بیرسٹر سلطان نے ہرانے کی کوشش کی, بیرسٹر سلطان کو سردار تنویر الیاس نے ہرانے کی کوشش کی, سردار تنویر الیاس اور انوار الحق نے مل کے بیرسٹر سلطان کو ہرانے کی کوشش کی, بیرسٹر سلطان کے کمپینین نے ان کو ہرانے کی کوشش کی. یہ سارا کچھ ہوا ہے, لیکن یہ بات ہے کہ یہ اس پارٹی کے سامنے ہوا ہے. اور ظاہر ہے آپ جن لوگوں کو راتوں رات لے کے آتے ہیں, لوگوں کی 15 سال 10 سال کی ریاضت ہوتی ہے, یا آخری ٹائم پہ وہ جو لوگ انتظار کر رہے تھے کہ جیسے چودھری رزاق صاحب کے ساتھ ہوا کہ وہ بالکل ٹکٹ کے کنفرم امیدوار تھے, تو چودھری علی شان سونی صاحب وہ جیت بھی سکتے تھے, رزاق صاحب ان کی بہتر پوزیشن تھی, انوار صاحب کے بھائی کے جیتنے کی پوزیشن نہیں تھی, لیکن جو رزاق کی جیتنے کی پوزیشن تھی, تو آپ نے آخری ٹائم پہ علی شان سونی صاحب کو لے آئے. تو علی شان سونی صاحب نے تو آگے پارٹی میں, تو ان کی مخالفت جو رزاق کی طرف سے فطری عمل تھا. تو اسی طرح جو ہے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو خیر سارا انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ شاید کیا ہوگا, وہ تسلیم تو بیرسٹر سلطان بھی نہیں کریں گے, جو اپنا تنویر الیاس صاحب بھی نہیں کریں گے کہ انہوں نے ہیوج انویسٹمنٹ کر دی آزاد کشمیر کے انتخابات میں, اور خاص طور پہ بیرسٹر سلطان محمود کو ہرانے کے لیے ان کے حلقے میں. لیکن یہ باتیں کوئی تسلیم نہیں کرتا یہ, لیکن یہ وہ باتیں ایک اور ایک جو آج بات ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان, بتاتا ہوں اپنا نوید صاحب, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی جو ہے وہ پاسٹ ہے. اس پاسٹ کو اگر آپ لے کے چلیں گے تو پھر آپ آگے نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے, اب یہ سارے لوگ جو جیت گئے ہیں یہی پارلیمانی پارٹی ہے, یہی پارلیمانی قوت ہے. آزاد کشمیر کی سیاست میں نوید ستی صاحب آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جب تک ہمارے اراکین اسمبلی نہیں جیتے, ہمارے سیاستدان نہیں جیتے, ان میں سے میں سب کا نہیں کہتا لیکن اکثریت کا کہتا ہوں کہ وہ تابع دار ہوتے ہیں, اور وہ بالکل جو ہے وہ تابع داری کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ جیت جاتے ہیں تو وہ پھر گریبان پکڑتے ہیں. تو اب جو ہے یہ ان اراکین اسمبلی کے ہاتھ میں یہ گریبان پکڑنے کی پوزیشن میں ہے, چاہے وہ کوئی کمزور ہے یا کوئی اسپیشل سیٹ پہ آیا ہے, اس کا استحقاق ہے. تو اگر انہوں نے رویہ ٹھیک نہ کیا یا آگے جو ہے وہ تدبر کے ساتھ سیاست نہ کی, تو میرے خیال میں بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے سروائیو کرنا. بالکل. اچھا, ایک اور بات ہو رہی ہے کہ آج وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف کے درمیان اس میں مشاورت کے بعد
فیصلہ کیا جائے گا. یعنی تمام سٹیک ہولڈرز نے اپنے اپنے رائے تو دے دی ہے, جیسے بھی آپ نے بھی ذکر کیا 8 دن ہو گئے ہیں, اور بلکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ 22 کروڑ عوام کے ساتھ اوورسیز جو پاکستان یعنی کشمیری ہیں یا کشمیر پورا جو ہے وہ اسی نظر دیکھ رہا ہے کہ کیا فیصلہ ہونا ہے. اور پھر یہ تمام تر صورتحال میں 8 دنوں میں شاید پارٹی کو مضبوط کرنے کے بجائے مزید ویک کر دیا. کئی لوگوں کے ذہن میں مختلف طرح کے سوال اٹھنے شروع ہو گئے, اپوزیشن کو مزید مضبوط کر دیا, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو اکٹھا کر دیا. اور مجھے نظر آ رہا ہے, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا, کہ جے کے پی پی اور مسلم کانفرنس نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ جس طریقے سے وہ پہلے تو یہ ہوا تھا کہ ان کے ساتھ اتحاد کریں گے, لیکن اب تو اپنے ہی اتنے مسائل میں پھنس چکے ہیں کہ ان کے لیے یہ ڈیسیجن لینا مشکل ہو جائے گا. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آج بہت اہم ڈیسیجن ہوگا یا ابھی بھی کوئی لنگر آنا ہو کے کل تک جائے گا؟ دیکھیں ابھی دیکھیں نا, ڈیسیجن کے بغیر آپشن کوئی نہیں رہا نا. اب ڈیسیجن جو ہے وہ روٹین میں اس وقت ہو جائے گا, ابھی ڈیسیجن کا ٹائم آ گیا ہے. بالکل صحیح. میرا خیال ہے کہ ابھی اس سے زیادہ لیٹ تو کیا نہیں جا سکتا, کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی آپ اس معاملے کو پرسوں سے آگے لے جائیں گے تو یہ آپ کے لیے مشکل ہوگا. آج 2 تاریخ ہے, 5 تاریخ کو عمران خان صاحب آنا چاہتے ہیں, 4 تاریخ کو یہ سارا جو ہے 48 گھنٹے میں پروسیس مکمل ہو جائے گا. جہاں تک آپ نے آرمی چیف کا یا باقی جو مقتدر ہیں, میرا خیال ہے کہ ان کے درمیان مشاورت کا سلسلہ تو چلتا رہتا ہے, لیکن حتمی فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کرنا, اور جمہوری طریقے سے فیصلہ بھی عمران خان صاحب کو کرنا چاہیے. فوج کو اس سے پاک اور دور رکھنا چاہیے, اور خود بھی جو فوج کی پالیسی ہے میرے خیال میں وہ جو ہے اس میں مداخلت نہیں کرتے, مشاورت کی حد تک شاید کوئی ہوگی. تو اب اس میں کوئی ایسی بات نہیں رہی کہ میں بڑا کلیئر کٹ ہوں. اچھا, ایک سوال جو لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے, یعنی سوال لوگوں کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ سردار تنویر الیاس کی پنجاب میں اور کے پی کے جو کشمیر میں انٹری ہوتی ہے وہ صرف پیسے کے بل بوتے پہ ہو رہی ہے, وہ سیاسی ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے اگر وہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو کیا تاثر دیا جائے گا کشمیریوں کو, یا پاکستان میں کیا تاثر دیا جائے گا کہ پیسے کی جیت ہے, یا کوئی ہو سکتا ہے کہ ان دونوں آپشن کو دیکھتے ہوئے خان صاحب کوئی اور فیصلہ کریں؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو ویسے؟ دیکھیے جی, ایک تو یہ بات ہے کہ بظاہر کہ تنویر الیاس صاحب جو ہیں وہ خود بہت اچھے آدمی ہیں, سنجیدہ آدمی ہیں, سیاست بھی کر رہے ہیں اور معروف کاروباری شخصیت ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اس بنیاد کے اوپر کہ کوئی بندہ امیر ہو, اسے سیاست سے باہر نہیں نکالا جا سکتا اور وہ نہیں کیا جا سکتا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ جب بھی کبھی آپ سیاست میں یا آپ کسی سیاسی کارکن کی اگر آپ مدد کر رہے ہوں تو آپ اس کے ساتھ جتنا مرضی گہرا تعلق ہو تو وہ آپ ٹیگ نہیں ہوتے. لیکن عامر صاحب یہاں پر عمران خان اگر بار بار یہ کہے گا, عمران خان اگر بار بار یہ کہے گا تو ویسے نیچرلی اس بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ شاید اس کے پیچھے کوئی فائنینس انوالو ہے. دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ وہ ان کے جو ہے وہ انہیں مخصوص جو ہے وہ انداز سے میرے خیال میں ان کی پوزیشن خراب کی جا رہی ہے. بالکل ایسی بات بھی نہیں ہوگی کہ سارا کچھ فائنینس کے ساتھ ہی ہوگا. ظاہر ان کی سیاست میں دلچسپی ہوگی, ان کے چچا جو ہیں وہ 2-3 بار قانون ساز اسمبلی کے ایم ایل اے رہے ہیں, تو وہ بیسکلی جو ہے یہ ایک سیاسی ہی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, پنجاب میں وہ کر رہے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ایک طرف عمران خان کا بیانیہ, اس کے بعد نواز شریف دور میں ایک کوشش ہوئی انہیں سینیٹر بنانے کی, پھر یہ انٹرم گورنمنٹ میں آ گئے, پھر یہ ابھی پنجاب گورنمنٹ میں آ گئے, تو یہ کافی عرصے سے سیاست میں دلچسپی ہے. تو ہم صرف اس بنیاد کے اوپر کہ کسی بندے کے پاس پیسہ ہے تو وہ نہیں. ابھی رات کو جو ہے تنویر الیاس صاحب جب سارے لوگ جو ہے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تو سارے لوگ جو ہیں وہ جا رہے تھے مظفر آباد کی طرف, تو تنویر صاحب جو ہے اپنا ہیلی کاپٹر لے کے لاہور چلے گئے. انہوں نے ایک کوئی بڑی معروف جو ہے کوئی خاتون اہم شخصیت ہے, ان سے ملنے کے لیے وہ لاہور گئے رات کو. وہ پھر وہ واپس آئے 1 بجے کے قریب وہ لاہور تھے, اور صبح جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی اسمبلی میں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا خان صاحب اس بنیاد سے برا نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے, نہیں خان صاحب جو ہے میرا سوال صرف یہ ہے کہ خان صاحب ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف ہو یا پیپلز پارٹی یا باقی جو دیگر کہ جو سیاستدان ہے نا اس کو بزنس مین نہیں ہونا چاہیے. یہ یعنی تضاد نظر آتا ہے نا جب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کہیں گے آرمی کا کوئی بندہ بھی جناب سیاست میں مداخلت نہ کرے اور بزنس مین بھی نہیں ہونا چاہیے. پھر سیاستدان کو میں آپ کو جو ہے نا 100% ایک بڑی کلیئر کٹ بات بتا دوں, یہ کوئی اتنی سائنس ہے ہی نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب تنویر الیاس صاحب کو وزیر اعظم بنائیں گے, وہ اگر 100% میرٹ پہ بھی بنائیں گے تو 100% ان کے اوپر پیسے لے کے وزیر اعظم بنانے کا الزام لگے گا, کیونکہ ایک تو یہ ہمارا کلچر بھی ہے. دوسری یہ بات ہے تنویر الیاس صاحب کی جو اسٹرینتھ پیسہ ہے ان کے دیکھا نا, تنویر الیاس صاحب کی اسٹرینتھ جو ہے وہ
اپنا کوئی وہ پولیٹیکل ویژن نہیں ہے ان کا جو ہے وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ سردار ابراہیم خان صاحب کی طرح، سردار قیوم خان صاحب کی طرح، جو نور سین صاحب کی طرح جو ہے وہ 47 سے پہلے کی سیاست کر رہے ہیں. وہ کاروباری گھرانہ ہے، وہ ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ مال ہے، اور وہ پیسے کی ہی وجہ سے معاشرے میں ممتاز ہیں، وہ پیسے ہی کی وجہ سے جو ہے وہ ان جو 45 اراکین اسمبلی منتخب ہوئے ہیں اس میں ممتاز ہیں. وہ اپنے پیسے ہی کی وجہ سے تحریک انصاف میں آئے ہیں تو ان کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے. لیکن ان کا وہ میں کہہ رہا ہوں ان کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ضرور تھا، لیکن اس نوعیت کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا جس لیول کے ہمارے آزاد کشمیر میں سیاستدان موجود ہیں. تو سردار تنویر الیاس کو جب آپ بنائیں گے، وزیر اعظم بنائیں گے، صدر بنائیں گے، کچھ بنائیں گے، جو اب تک وہ بننے ہیں وہ بھی ان کے اوپر پیسوں کا الزام ہے، جو آئندہ بنائیں گے وہ بھی ان کے اوپر پیسوں کا الزام ہے. لیکن میرا موقف یہ تھا کہ صرف جو ہے وہ کسی کے اوپر پیسوں کا الزام لگا کے اس کا حق نہیں مارا جا سکتا کہ اب وہ اہلیت کے قابل ہیں. اسی طرح اگر وہ عمران خان صاحب چاہیں جی کہ اوورسیز کے جو ایم ایل اے بنائے ہیں انہیں وہ شوکت خانم کا ادھر اکاؤنٹ دیکھتے تھے ہیڈ سے، تو وہ بڑے قریبی ہیں، اسٹاک کنٹینٹ میں رہتے تھے اوورسیز کے جو احمد چودھری اقبال صاحب، اگر ان کو بھی عمران خان صاحب بنانا چاہیں تو کوئی روک سکتا ہے. پیر مظہر الحق صاحب جو ہے، پیر مظہر سعید صاحب، ان کے اوپر جو ہے وہ انڈیا بہت زیادہ ہردہ سرائی کر رہا ہے، پاکستان کا میڈیا بہت کر رہا ہے کہ جی ان کا کالعزم تنظیم کے ساتھ تعلق ہے. اب تو اگر عمران خان صاحب پیر مظہر سعید کو وزیر اعظم بنانا چاہیں تو انہیں کون روک سکتا ہے؟ انہیں روکا تو نہیں جا سکتا نا. بات یہ ہے کہ عمران خان نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے. انہوں نے اپنی پارٹی دیکھنی ہے، انہوں نے تحریک آزادی کشمیر دیکھنی ہے، اور ایک نازک جو ہے وہ متنازع علاقے میں آپ حکومت بنانے جا رہے ہیں. آپ کو اپنا رویہ اور طریقہ کار ٹھیک کرنا ہوگا، اور اس طرح کا رویہ رکھنا پڑے گا جس سے ہمارے جو ہے وہ پاکستان میں مقیم کشمیری، آزاد کشمیر میں کشمیری اور جو اوورسیز ہیں، اور اس کے علاوہ جو پوری 22 کروڑ عوام ہے، وہ اس عذاب سے نکلے، اس مشکل سے نکلے، اور اس بحث سے نکلے کہ یہ کوئی میرٹ اور میرٹ سے ہٹ کے بنایا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے عمران خان کا جو فیصلہ ہے وہ کافی دیر تک اس فیصلے کے اثرات ہوں گے آزاد کشمیر. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ اس طرح کے بیانات بھی ان کے سامنے آئے جب ترابی صاحب کو انہوں نے پارٹی میں شامل کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ مسلم پوری کی پوری جماعت اسلامی ان کے خلاف آ گئی. پھر اب باقاعدہ ان کا نام یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ پراپر ڈیل کر کے آئے. پھر ایک ان کے خلاف جو ہے وہ ایک ویڈیو سکینڈل آ گیا، وہ کورٹ میں معاملہ ہے. یہ ساری چیزیں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ صرف ان کے خلاف سازش ہے، یا گراؤنڈ ریئلٹی میں کچھ چیزیں تو ہیں نا؟ یعنی اگر عبدالرشید ترابی صاحب کے اوپر جماعت اسلامی جو ہے وہ یہ الزام لگاتی ہے کہ 2016 میں بھی انہوں نے جماعت اسلامی کا ووٹ بیچا، اور 2021 میں بھی انہوں نے اپنے لیے سب کچھ کر دیا، اور پھر انہوں نے خود کہیں 2-4 ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا بات کر دی کہ یہ کون سب کچھ کر رہا ہے، اور یہ سارا پیسے کا کھیل ہے یا واقعی کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، تو پھر نظر آنا چاہیے سارا کچھ. دیکھیے ایک تو یہ بات ہے، اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ شاید عبدالرشید ترابی صاحب نے پیسے لے کے ان کی حمایت کی ہے. میرا خیال ہے کہ وہ لوکلی سیاست کا رد عمل تھا جس کی بنیاد پہ اوپر کیا، اور اگر انہیں کوئی طے شدہ بات ہوتی تو ٹیکنوکریٹ کے اوپر جو ہے وہ یا یہ جو علماء مشائخ کی سیٹ ہے اس پہ عبدالرشید ترابی صاحب کو ایڈجسٹ کر دیا جاتا اور انہیں ایم ایل اے بنا دیا، جیسے انہوں نے مشتاق مناز صاحب کی سپورٹ کی تو پچھلی بار وہ ٹیکنوکریٹ کے اوپر ایم ایل اے آ گئے تھے. دوسری یہ بات ہے کہ تنویر الیاس صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ بشری کمزوریاں شاید ہر انسان میں ہوتی ہیں، ہو بھی سکتی ہیں، اور وہ میں کسی کی ذات کے اوپر اس بات پہ یقین نہیں رکھتا کہ کسی کی ذات کو اسے ڈسکس کیا جائے، کیونکہ آپ وہ پبلک فگر بن گئے ہیں تو اس وجہ سے اس طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ فیصلہ اب عمران خان صاحب نے کرنا ہے، اور اس کے مقصد ایک تو ان کے جو ہے وہ یہ پہلو جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، میرے خیال میں اس کے سیاسی پہلو دیکھنے کی زیادہ ضرورت ہے. میرے خیال میں آزاد کشمیر کے وزارت عظمیٰ کا فیصلہ کرتے ہوئے پاکستان کے حالات کو دیکھنے کی ضرورت ہے، انٹرنیشنل حالات کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور بالخصوص جو ہے وہ ایسی چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے جس سے مسئلہ کشمیر کو جو ہے وہ ہم بہتری کی طرف لے جائیں. تحریک آزادی کشمیر جو ہے اس نازک مرحلے پہ مسائل کا شکار ہے، کافی عرصے سے کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ کام بند ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی کام کرنا ہے وہ ہمیں تحریک آزادی کشمیر کے مفاد میں کرنا چاہیے. آزاد کشمیر جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان اگر اچھے طریقے سے کام کرے تو آزاد کشمیر چھوٹا سا 35-42-44 لاکھ آبادی کا ایک چھوٹا سا جو ہے ریاست ہے، اسے جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ فلائی ریاست بنایا جائے، ایک سوشل سٹیٹ بنا کے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے. ہم مقبوضہ کشمیر کو ایک پیغام دے سکتے ہیں کہ آزاد جو پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر ہے اس میں ہم جو ہے وہ بیس کیمپ ہے، ایک ماڈل ہونا چاہیے تھا، کس انداز سے سرو کر رہے ہیں، اور وہ پاکستان کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پہ بنایا جا سکتا ہے. عمران خان صاحب کے پاس ابھی 2 سال بھی ہیں، اگر وہ بہت اچھے طریقے سے کام کرنا چاہیں تو میرے خیال میں آزاد کشمیر میں ڈیلیور کیا جا سکتا ہے، انٹرنیشنل پہ کام کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ کام جو ہے وہ پوری کنسنٹریٹ
جب ہوگی وہ کریں گے. ابھی ٹھیک ہے. تک تو یہ بات ہے کہ عمران خان اور ان کی ٹیم جو ہے وہ آزاد کشمیر میں اپنی پارٹی بھی تباہ کرنا چاہتی ہے, اپنی متوقع حکومت بھی تباہ کرنا چاہتی ہے. آزاد کشمیر کو لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اگر ان کا رویہ ٹھیک بھی ہے تو اس کا طریقہ کار بالکل ٹھیک نہیں ہے. جیسے کل انہوں نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس خود بلا لیا, مطلب یہ رویہ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کام نہیں چلے گا. آپ ان لوگوں کو, ان قوتوں کو جو خود مختار کشمیر کے حامی ہیں, ان کو آپ موقع دے رہے ہیں اس طرح کی توہین آمیز رویے کے ساتھ, اس طرح کی غلط جو ہے وہ حکمت عملی کے ساتھ کہ آپ جو ہے وہ ہم یہ کر سکتے ہیں. آزاد کشمیر کے لوگوں کو آپ یہ تاثر دے کہ شاید وہ غلام ہے اور جو حکم آئے گا, جو پرچی کھلے گی, وہ اسی طرح ہو جائیں گے. میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو کسی طور طریقے کے ساتھ کرتے تو زیادہ وہ باوقار ہوتا. اور عمران خان صاحب اگر ساری پارلیمانی پارٹی کو بلا کے ایک بار سن لیتے, اس کے بعد اپنا فیصلہ سنا دیتے تو یہ اس میں کوئی پرابلم نہیں تھا کہ ہائپ کریٹ. اب میں صرف آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ کل انہوں نے پہلے دن اجلاس کے وقت جب تنویر الیاس صاحب کا اجلاس ہو رہا تھا تو انہوں نے ایک دم جو ہے وہ آزاد کشمیر حکومت کو فون کیا اور آزاد کشمیر حکومت کو کہا گیا کہ آپ ہیلی کاپٹر اتارنے کا انتظام کریں. انہوں نے کہا جی کہ ہیلی کاپٹر کس کا ہیلی کاپٹر آنا ہے؟ انہوں نے کہا وزیر اعظم کا. تو انہوں نے کہا وزیر اعظم کا سرپرائز وزٹ ہے. انہوں نے کہا نہیں, وزیر اعظم کا سرپرائز وزٹ نہیں ہے, ہمیں 2 اراکین اسمبلی چاہیے, نثار انصر عبدالی کو اور عبدالقیوم نیازی صاحب کو لانا ہے. عبدالقیوم نیازی صاحب بائی روڈ آ چکے تھے, ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا. اسلام آباد سے اس میٹنگ کے دوران جو ہے وہ قومی ٹیکسز جو ہے وہ عوام کے پیسے پہ وہ کیا ہوا. وزیر اعظم ہاؤس کا جو ہے, وزیر اعظم کا ذاتی جو ہے وہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ مظفر آباد گیا اور انہوں نے ایک رکن اسمبلی انصر عبدالی صاحب کو وہاں سے اٹھایا اور انصر عبدالی صاحب کا 15 منٹ کا یا 12 منٹ کا انٹرویو کر کے انہیں واپس بھجوا دیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اتنی ہائپ کریٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ جو ہے میٹنگ کے دوران بھاگ رہے ہیں, لوگوں کو بلا رہے ہیں, قومی سرمایہ ضائع کر رہے ہیں. عمران خان اور 8 دن کا فیصلہ بھی نہیں ہو سکا. تحریک انصاف یہ کیسے وہ کر سکتی ہے, ایسے کیسے جسٹیفائی کرے گی کہ قومی جو ہے ٹیکسز کے پیسے کے اوپر جو ہے وہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے آزاد کشمیر کے اراکین اسمبلی کو وہ بلا رہے ہیں. مگر یہ چیزیں جو ہیں وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے کہ ان کا نہ طریقہ کار ٹھیک ہے, نہ ان کا جو ہے وہ لائن جو ہے وہ ڈائریکشن ٹھیک ہے. اس سے پاکستان تحریک انصاف کو بھی نقصان ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کو بھی نقصان ہوگا اور پاکستان کو خود نقصان ہو جائے گا. بالکل, بہت شکریہ عامر محمود صاحب آپ کا. آپ نے بڑی قیمتی اور وقت بھی اس وقت دیا اور خصوصی طور پر تمام تر جو صورتحال ہے آپ نے اس سے آگاہ بھی کیا. خواتین و حضرات, اس وقت اگر ہم دیکھیں تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ بہت کم وقت میں اب فیصلہ تو ہو جائے گا, لیکن یہ بہت سے سوالات اٹھ گئے ہیں کہ جناب جہاں پر آپ نے میرٹ آپ خود بنا رہے ہیں, منشور آپ کا تحریک انصاف کا کچھ اور ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ وہاں کے جو ممبر لیجسلیٹو اسمبلی ہیں اب ان کی توہین بھی اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ ان کو ایک وفاقی وزیر اپنے کمرے میں بلا لیتا ہے اور کبھی وزیر اعظم کی انٹرویو کے لیے ہیلی کاپٹر کچھ لوگوں کو بھیجے جاتے ہیں, اور کبھی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. اور پھر اپنے ہی منشور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب وزیر اعظم صاحب خود کہتے ہیں کہ جناب ایک تاجر کو اور ایک آرمی کے کسی بندے کو جو ہے نا وہ سیاست میں نہیں آنا چاہیے. اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال جو ہے وہ تبدیل نظر آتی ہے کہ پیسے کی خاطر عامر کیانی ہو, علی بن گنڈا پور ہو یا کچھ اور لوگوں کو جو فائدے اٹھاتے رہے ہیں اور اب وہ کر لیں چاہ رہے ہیں, وہ یہ نہیں تاثر دی جا رہا ہے کہ یہ جو بھی جس کو بھی بنانا تھا 8 دن پہلے اگر یہ شاید فیصلہ ہوتا یا 7 دن پہلے فیصلہ ہوتا تو تحریک انصاف کو شاید ابھی تک معاملات حل ہو چکے ہوتے. لیکن اب اگر کوئی بھی فیصلہ ہوگا اور یکدم اس کا اگر رد عمل آ گیا, جی پیپلز پارٹی اور نون لیگ پہلے سے تیار ہے, مسلم کانفرنس اور جے کے پی بھی ناراض نظر آتی ہے اس صورتحال میں, تو پھر جو ہے وہ تحریک انصاف کو کیا دیکھنا ہوگا. اور اگر ایسا فیصلہ ہوتا ہے جس سے جو تسلیم کیا جاتا ہے, تمام برسر سلطان بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں, جو سردار تنویر الیاس بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تسلیم تو کیا جائے گا لیکن ہو سکتا ہے کچھ دیر تک کیا جائے, کیونکہ 2023 میں دوبارہ سے الیکشن ہونے ہیں اور اس سے پہلے اگر کوئی صرف 7 ممبر ایم ایل ایز چاہیے ہوں گے کہ جو اپوزیشن کے ساتھ مل کر جو ہے وہ سرپرائز دے سکتے ہیں. تو یہ کچھ بھی کہنا قبل وقت ہے. ابھی اگر اناؤنس ہوتا ہے, اناؤنس ہونے کے بعد ایک اور نئی سیاست جو ہے وہ آزاد کشمیر بھی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے اوپر تحریک انصاف کس قدر جو ہے وہ معاملے کو دیکھتی ہے, کیا کنٹرول کر پائے گی یا جو ہے وہ اس کا معاملہ جو ہے وہ مزید گڑبڑ رہے گا. ابھی تک لیے اتنا ہی. اپنے ملک کا خیال رکھیے. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے. بہت شکریہ.